असांखे तॾो ठाहे ॾिना ऐं सदाईं ख़ुशि हुजो असांखे ख़ुशि रखियो न हिते दुआ करें और बच्चों को भी अल्लाह करे बच्चों को यहाँ पे भी इंशाल्लाह मदरसे में करेंगे तो बच्चों को भेजिएगा पढ़ाने के लिए यहाँ पर अगर कोई उस्ताद का भी इंतज़ाम होगा तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आप भेजें सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा के बच्चे पढ़ें नमाज सीखें कलमा पढ़ें कुरान पढ़ें तो आप पढ़ेंगे आपको बताएंगे फिर आप बच्चों को भेजिएगा मदरसे और जो भी है वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे करेंगे तो आप लोग सब अपने बच्चों को भेजिएगा वहाँ पर दुआ करना तो हाँ बस खुश हो जाए तो बच्चा खुश है ना खुश है अल्लाह करे खुश हो जाए हाँ ठीक है बस दुआ करते रहा करें और अपने बच्चों को भी नमाज और रोज़ा और स्कूल की तालीम और दीनी तालीम सारी हर तरह की कोशिश क्या करें कि आप भेजें बच्चों को बच्चा पढ़ना तो फिर दुआ करें यहाँ पे कोई आप में से पढ़ा लिखा कितना पढ़ा है कोई और है कोई और इंटर है साहब भी है ना जो इंटर है वो इंटर किसने किया है यहाँ पर है सुनाओ अलहमदो याद है सुनाओ अंदर गा के सुनो जोर से माशाल्लाह। तो अब जैसे आपको आता है ना आप सब बच्चों को आप पढ़ें तो जो है आप अपने बच्चों को पढ़ाएं आप बच्चा तो अल्लाह भी आपको इसका बहुत सवाब देगा बहुत अजर देगा सबको एक सूरत एक नमाज आती है पढ़ने आती है नमाज तो नमाज सिखाओ और बच्चों को थोड़ी पहले सूरतें बताओ एक एक करके याद कराओ सबको फिर उसके बाद किया हुआ है ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं इसने अपने आप को जला लिया था नुकसान पहुंचा दिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 जून 2011 को हम इस वक्त सजावल में उस गोट में खड़े हुए हैं कि जिसकी तामीर मुकम्मल हुई और ये कहानी जुलाई 2010 से शुरू होती है कि जबकि सैलाब आता है और फिर उमैर सना फाउंडेशन की टीमें सरहद की तरफ रवां दवा होती हैं अपनी अमेरिका में मौजूद टीम के अहकामात के हिसाब से और उनकी ख्वाहिश के हिसाब से और अल्हम्दुलिल्लाह सरहद करके फिर पंजाब में मुल्तान करके और फिर रहीम यार ख़ान से होकर फिर ये टीमें पहुंचती हैं ठट्टा और ठट्टा में हमने एक्यूट डिज़ास्टर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से करके रहीम यार ख़ान और मुल्तान करने के बाद ये टीमें सक्खर कश्मोर कनकोट में पहुंची और फिर वहाँ से ये टीमें ठट्टा और फिर इसके बाद सेवन जाके जहाँ पे ये सैलाब ख़त्म हुआ और ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ये वो डेल्टा है कि जहाँ से समंदर में जाके दरिया गिर जाता है। चुनांचे ये तो एक्यूट डिज़ास्टर की कहानी थी और फिर उसके बाद शुरू होता है कि रिहेबिलिटेशन का टाइम ज़लज़ले की तरह 2004 के ज़लज़ले की तरह उमैर सना फाउंडेशन इस बात पे बिल्कुल यकसू और बिल्कुल इस चीज़ पे क्लियर थी कि हमें सिर्फ एक्यूट डिज़ास्टर में काम नहीं करना बल्कि रिहैब में भी जाना है इनके साथ और इनको आगे तक इनकी ज़िंदगियों में वापस लेकर आना है। और अगर हम अपने चारों जानिब देखें तो मुल्क के बारे में मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है कि ये मुल्क एक नाकाम या फेलियर स्टेट हो जाएगा। और जब ये सैलाब आया तो मदिया लोधी अपनी किताब पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस में लिखती हैं कि शायद ये आखिरी धक्का है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अपनी एज पे था और इस सैलाब के बाद अब ये नीचे गिर जाएगा।
مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے وہ بھائی بہن، ہمارے وہ دوست احباب جو کہ پاکستان سے بہت دور 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وہ بے چینی، ان کی وہ تکلیف، ان کی وہ پریشانی جو اللہ کے خوف سے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت سے اور اپنے ملک اور مٹی کی محبت سے تھی، وہ جاگی اور انہوں نے وہاں پہ آگے بڑھ چڑھ کے ان بچوں کی، ان بوڑھوں کی، ان عورتوں کی، ان مردوں کی مدد کی. اور عمیر ثنا کی ٹیم اپنے تمام کارکنان کے ساتھ، اپنے تمام ورکرز کے ساتھ رات بھر، دن بھر سڑکوں پہ، سیلاب میں، پانی میں، میدانوں میں، کچے میں، پکے میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے، ہماری یہ کیمرہ مین، ہماری یہ ٹیم پوری، ہمارا یہ پورے کی پوری، ہمیں کہا گیا کہ آگے ڈاکو ہیں، زندگی کو خطرہ ہے، مگر الحمدللہ عمیر ثنا کی ٹیم کے کسی فرد نے کہیں کسی خوف کا اظہار نہیں کیا. موبائل ہاسپٹلز کو لے کے موو کیے، اور جب سیلاب اور ایکیوٹ ڈیزاسٹر کا وقت ختم ہوا تو ریہیبلیٹیشن ہم نے اسٹارٹ کی. اور الحمدللہ یہ سجاول کے قریب ہم نے 2 گاؤں ایڈاپٹ کیے. ایک گاؤں سجاول سے کوئی 10 کلومیٹر کی مسافت پر ہے جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں، اور اس کا نام یہاں کے گوڈ محمد حسن ملہ صاحب کے نام کے اوپر ہے، گوڈ محمد حسن ملہ. اور الحمدللہ یہاں پہ کوئی 32 فیملیز آباد تھیں. ان 32 فیملیز کے لیے یہ ایک سیٹ بنایا گیا ہے. اس کا تفصیل یہ ہے کہ یہ ایک چھت ہے جس کے اندر 4 بڑے کمرے ہیں، ان 4 کمروں کے ساتھ 2 باتھ رومز ہیں اور ایک کچن ہے. تو اور آگے کو یہ صحن نکلا ہوا ہے، یہ دلان ہے، آگے کو بیٹھنے کی جگہ ہے. تو یہ ایک سیٹ ہو گیا. اسی طرح سے سامنے جو ہے، اس موقع پہ یہ بات بتا دینی بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ بے شمار لوگ بے چین طبیعت پائے جاتے ہیں ہیوسٹن میں موجود، وہاں پہ ڈاکٹر کاشف انصاری کی روم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ ہی بے چینی رکھی ہے. اور وہ شخص ہے کہ جو ہیوسٹن میں بھی کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا، اور جو شخص ہم کو بھی یہاں پہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا. الحمدللہ ان کے خاص احکامات کے حساب سے اور ان کی مسز ڈاکٹر امبرین صاحبہ کی اسپیشل انسٹرکشن کے حساب سے، کیونکہ انہوں نے ایک نقشہ ہمیں بنا کے دیا تھا کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے 4 دیواریں بنائیں اور ان کے اوپر چھت ڈالیں تو اس طرح آپ 2 کمروں کی 4 کمرے بنا سکتے ہیں 2-3 کمروں کی کاسٹ پہ. سو دیٹ واز اے کاسٹ افیکٹو ماڈل وچ واز ایڈوائزڈ بائی ڈاکٹر امبرین اینڈ ڈاکٹر کاشف انصاری، اور جس کے اوپر ہم لوگوں نے ایز اٹ از فالو کیا. اور الحمدللہ اب یہ چیز جو خواب تھا، جو آج سے 5-6 ماہ پہلے اکتوبر نومبر میں کھڑے ہو کے ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ چیز ہونی ہے، کرنی ہے. امتیاز صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان لوگوں نے زمین سے اس کو اٹھایا، بے شمار ملبہ اور بے شمار پتھر اور روڑی ڈال کے، اور اس کو زمین کی سطح سے کوئی 2.5 فٹ اوپر کر کے، اور پھر اوپر تک اگر آپ پہنچے تو یہ زمین کی سطح سے 3-3.5 فٹ اوپر کر کے انہوں نے ان مکانوں کو تعمیر کیا ہے. اور اس میں ہر ایک 4 کا سیٹ ہے، اور ایک کمرہ ایک فیملی کو دیا گیا ہے، ایک کمرہ اس کے ساتھ ایک باتھ روم ہے، کچن ہے. اور الحمدللہ یہ اس کی چھتیں ہیں، زمین چھت سب پکی ہے، کھڑکیاں ہیں، وینٹیلیشن ہے کہ اگر 24 گھنٹے یہاں پہ لائٹ کا نظام نہ بھی ہو تو اتنی ٹھنڈی اور اتنی اچھی ہوا یہاں سے گزرتی ہے، جس میں ہر چیز کو، روشنی کا، لائٹ کا، آپ کا ہوا کا، دروازے، کھڑکی، ہر چیز کا پورا خیال رکھا گیا ہے. اور ماشاءاللہ اب یہ لوگ یہاں پہ رچ بس رہے ہیں، اور ان کے اب یہ گھر حوالے کیے جا رہے ہیں. ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ اب ان گھروں میں اب خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اور اپنے ان بچوں کو، ان معصوم بچوں کو تعلیم اور دین کی جو دولت ہے اس سے ہم آراستہ کرنا چاہتے ہیں. انہی بچوں کے لیے، انہی کی تعلیم کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک اسکول، ایک مدرسہ قائم کیا ہے. ان بہنوں کے لیے ہم نے کمیونٹی سینٹر قائم کیا ہے کہ ہم ان کو مچھلی نہیں کھلانا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ مچھلی پکڑنا سیکھیں. وی وانٹ ٹو teach them, we want to make them the educational, productive people of the society. ہم ان کو صرف اور صرف یہاں پہ رہنے کا انتظام نہیں کرنا، بلکہ ہم ایک گاؤں نہیں بنانا، بلکہ ایک جنریشن بنانا چاہتے ہیں. عمیر ثنا کا مشن ہے کہ وی ول بلڈ دا جنریشن، ناٹ اونلی دا ہاؤسز. ہم یہ دیوانے بنانے نہیں آئے، بلکہ ہم انسانوں کی تعمیر کے لیے، ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کو ہنرمندی سکھانے کے لیے اور دینداری سکھانے کے لیے یہاں آئے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پورا کرے. اس کے بعد جو ہے یہ کمرے ہو گئے. ان کمروں کے بعد یہ کچن کا انتظام ہے. یہاں پہ
یہ بھی بڑا وینٹیلیشن والا ہے، کھلا ہے، ہوادار ہے، اور پھر اس کے بعد کمروں کے پیچھے کی جانب اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 6-7 ماہ پہلے عمیر ثنا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام تھا، اس میں جو ایکیوٹ ڈیزاسٹرز کے درمیان جو ہم نے لوگوں کے رہنے کا انتظام کیا تھا، ان کچے گھروں کے ساتھ ہم نے ایک بڑا کچن بنایا تھا جس کو ہم نے عمیر ثنا کچن کا نام دیا تھا، اور وہاں سے لوگ اپنے کھانے خوراک بناتے تھے، پکاتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ آج اسی کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم نے ان کو ان کے گھروں کے ساتھ الگ کچن بنا کے دے دیا ہے۔ ہر ایک ہٹ کے ساتھ ایک کچن موجود ہے جس میں 4 فیملیز رہتی ہیں، وہ 4 فیملیز مل کے اس کچن کو استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، روزگار میں برکت دے، اور پھر اس کے بعد اس میں پانی کا پراپر انتظام ہے، وینٹیلیشن کا انتظام ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے دائیں جانب جو ہیں وہ باتھ رومز موجود ہیں کہ جو کہ اس پورے 4 گھروں کے کو 2 باتھ رومز کور کریں گے۔